बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा को लेने ससुराल गए तो औरतें इस वाक़ये को ज़रूर सुने। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालदा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ये हालात होती थीं कि उनके बच्चे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ज्र की नमाज के बाद मज़दूरी के लिए निकल जाते थे। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम अपने ही हाथों से किया करती थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी भी कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि औरत का सबसे बड़ा इस्लाफिक फरिश्ता शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर उनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, इसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ासकर ऐसी औरतें वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा की ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरमा से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं।
ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ محمد غازلین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارے باپ بہت بیمار ہیں، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں ناپ سکتا، کوئی اس کو ترازو میں نہیں تول سکتا۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤں اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرے باپ بیمار ہیں، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہیں جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر
سزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگی کہ چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، آپ میرے لیے حکم ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی جملہ تھا جو اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہتر سزا دے گا۔ اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرے، پھر اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اطاعت کے بغیر اپنے گھر سے بھی نہ نکلنا چاہیے، جو بھی ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے سنگ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز سے اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا میرے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔